and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. वैसे नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की नई तारीख़ का ऐलान हो गया है. इससे तो पहले भी कई तारीखें दी गई लेकिन फिर बदल दी जाती हैं. अब एक दफ़ा फिर इस डेट का जो ऐलान है वो शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं, बल्कि तकरीबन नून लीग की सारी आला क़यादत इस वक्त लंदन में मौजूद है. और ये उनका कहना है कि 21 अक्टूबर इसी साल 2023 में वापस आ जाएंगे मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और लाहौर लैंड करेंगे वो. इसके अलावा जो दूसरा एस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन माय ओपिनियन कि वो जिस डेट को भी आते हैं वो क्योंकि एब्सकॉन्डर हैं और कन्विक्टेड भी हैं. इन द केस ऑफ इसहाक डार या सुलेमान शहबाज, वो लोग जब वापस आए थे वो एब्सकॉन्डर थे, कन्विक्टेड नहीं थे. तो दोनों स्टेटसेस में फ़र्क है. मियाँ नवाज शरीफ 3-3.5 साल से पाकिस्तान से एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बीमारी का बहाना करके गए थे, आज तक वापस नहीं आए. तो वापस आके कौन सा लॉ उन पे अप्लाई करेगा? लॉ ऑफ द लैंड वैसे तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा. और हमने देखा है कि जिस दिन एक शख्स के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी होती है वो उससे अगले रोज़ वज़ीर आज़म भी बन जाता है पाकिस्तान में. और आज भी जो कई नई एडिशंस हैं इनटू द कैबिनेट केयर टेकर सेटअप में, उसमें ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने जेलों में सज़ाएं काटी हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात थे और फिर एकदम से उनको क्लीन चिट मिली और आज वो वज़ीर हैं. तो ये क्वेश्चन बनता तो नहीं है कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान का नज़र में रखते हुए कि उनके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई करेगा. क्या उनको हिफाजती ज़मानत लेनी पड़ेगी, वो आके पहले अरेस्ट होंगे, जेल जाएंगे, उसके बाद ज़मानत मिलेगी तो बाहर निकलेंगे. लेकिन फिर भी चलें, रस्मन ही सही इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए. इसका जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया, विच मीन्स कि जो भी एग्री कर रहा है वो ऑफ कोर्स ऐसे लेवल्स पे एग्री हो रहा है जो पब्लिक आई के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है. और अगर नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं तो दूसरा सवाल ये कि उनके पास नैरेटिव क्या होगा. अपनी नून लीग की जो कैंपेन उन्होंने चलानी है आने वाले इलेक्शंस में, कहा यह जा रहा है कि उनके पास नैरेटिव यही होगा कि 2017 में अगर उनको ना निकाला जाता, वो जो उनका मशहूर मुझे क्यों निकाला था, तो वहीं से वो आगाज़ करेंगे और वो कहेंगे कि अगर मुझे ना निकाला जाता तो पाकिस्तान में ना आज ये होर्डिंग हो रही होती, ना चीनी चोरी हो रही होती, ना बिजली के ये हालात होते, ना इतना डेफिसिट होता, ना IMF के साथ स्टैंड बाय एग्रीमेंट इस तरह का हुआ होता कि आप कुछ ना कर पाएँ. तो तरक्की का सफ़र जहाँ पे रुका था नवाज शरीफ आके वहीं से शुरू करेंगे. दिस इज़ मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू बी देयर नैरेटिव, क्योंकि अभी तक सिवाय इसके कोई और बातचीत नून लीग कर नहीं पा रही है. दूसरा इंतकामी सियासत अरूज पे है. कुछ ऐसे लोगों की गिरफ़्तारी का कहा जा रहा है जिनके ऊपर ये साबित किया जा सके कि इन लोगों ने कंस्पायर करके नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाई थी. अब अगर ये सही है तो उससे तो फिर पूरे निज़ाम अदल से ही आप इन क्लियर वर्ड्स समझे के एतबार उठ जाएगा कि एक शख्स वापस आता है, वो कन्विक्टेड भी है, वो एब्सकॉन्डर भी था, और वो आके कहता है कि मैं कन्विक्टेड गलत था, ये अदालतें गलत थी, ये चीफ़ जस्टिस गलत था. तो इसलिए ये एक ऐसा कनंड्रम है जिसको जितना भी डिस्कस किया जाए उतने ही सवालात निकलते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलते. दूसरी जानिब जैसे जैसे इलेक्शंस की डेट का मामला और सदर सामने आते हैं वो एकदम से नून लीग ये कैंपेन चलाना शुरू कर देती है कि सदर तो ये डेट दे ही नहीं सकते. और अब उन्होंने एक नई टर्म निकाल ली है सदर ममलिकत के लिए कि ये तो अबूरी सदर हैं या इंटरिम सदर हैं, जबकि ऐसी कोई टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशनली क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं है, तो जब तक वो इलेक्टोरल कॉलेज आ नहीं जाता, पार्लियामेंट एंड सेनेट, द अपर हाउस एंड लोअर हाउस दोनों, तब तक दूसरे सदर का इंतखाब नहीं हो सकता. तो जब तक ये सूरत हाल रहेगी, सदर ममलिकत इस वक्त जो हैं, जो कि 9 सितंबर को अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, वो कानून के तहत, आइन के तहत सदर ही रहेंगे नए सदर के आने तक. लेकिन जैसे ही वहाँ पे कुछ हरकत देखने में आती है प्रेसिडेंट हाउस में, जिस तरह शक पड़ा है कि वहाँ से इंतखाबात की तारीख आने वाली है, तो एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आना शुरू हो जाती हैं और नून लीग उसमें सबसे आगे होती है. तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और उनके लिए सारे रास्ते खोले जा रहे हैं एंड दे आर श्योर अबाउट इट कि वही इलेक्शंस जीतेंगे और पाकिस्तान को फिर तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, तो फिर इंतखाबात की डेट पे इतना शोर क्यों मचता है, उस पर इतना एतराज़ क्यों हो जाता है इन लोगों को. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि निगरान वज़ीर आज़म भी कोई बहुत पॉजिटिव वाइब्स नहीं देते
پریزیڈنٹ ہاؤس کے بارے میں. اور جب بھی الیکشنز کی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں وہ تو الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ جس سیٹ اپ کے تحت وزیر اعظم بنے ہیں وہ سیٹ اپ نگران سیٹ اپ ہے، جس کا کام ہے اپنی نگرانی میں الیکشنز کرانا. تو اس سے وہ اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتے، لیکن مستقل وہ ایسے ہی بیانات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جس میں یوں لگتا ہے کہ جس طرح وہ علیحدہ ہیں اور الیکشن کمیشن علیحدہ ہے. دوسرا اسی ٹریجیکٹری کو فالو کرتے ہوئے جو خبر مجھے امپورٹنٹ لگی، وہ ایک دفعہ پھر سے اسحاق ڈار نے بولنا شروع کر دیا ہے. اور ان کی ایک خاص پیٹرن ہے، ان کا ایک خاص، کہ وہ پہلے بہت خوش آمد کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات بہت اچھے بنائیں گے، پھر وہ واپس آئیں گے، پھر وہ وزارت سنبھالیں گے، اور اس کے بعد وہ جیسے ہی ایگزٹ لیں گے اس کے بعد وہ پھر ان کے خلاف بولنا شروع ہو جائیں گے. ابھی پھر لیٹسٹ ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ قوتیں ایسی تھیں جو ڈرتی تھیں میرے ٹریک ریکارڈ سے، کیونکہ میں تو ڈالر کو بہت نیچے لا سکتا تھا. تو یہ ان قوتوں کا قصور ہے کہ میں وہ ریلیف نہیں دے سکا لوگوں کو جو میں دینا چاہتا تھا، ورنہ میرا تو ٹریک ریکارڈ دنیا جانتی ہے. جب میں وہاں سے چلا تھا لنڈن سے تو اسی وقت ڈالر نے نیچے آنا شروع کر دیا تھا. اب کسی کو یہ پوچھنا چاہیے اسحاق ڈار سے، اسپیشلی ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا کہ یہ واپس آئے اور وزیر خزانہ بنے، کہ یہ ان کا جو یہ کہنا ہے کہ مجھے ایسا کرنے نہیں دیا گیا، لوگوں کو ریلیف دینے نہیں دیا گیا، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کیونکہ جن کی مدد سے آپ آئے ہوں، جب آپ بعد میں کہیں کہ یہی ذمہ دار تھے، تو یہ تو ٹپیکل نون لیگ کا بیہیویئر ہے. اور اس بیہیویئر سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی لرن کرنا چاہیے کہ یہ لوگ بار بار کس طریقے سے ان کے ساتھ پلے کرتے ہیں. اسی طرح جو نگران سیٹ اپ میں لوگ بیٹھے ہیں اس میں احد چیمہ تو تھے ہی، آج فواد حسن فواد بھی نگران وفاقی وزیر مقرر ہو گئے. اور یہ نگران سیٹ اپ اب کہیں سے بھی نیوٹرل نہیں رہا، پہلے بھی نہیں تھا. صاف ٹلٹ اس کا نون لیگ کی طرف نظر آتا ہے. اور اگر بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، تو دس کوڈ بی ون آف دا ریزنس کہ آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں سارے وہ لوگ بٹھا رہے ہیں، بیوروکریسی میں بھی وزارت خزانہ کو دیکھ لیں جو کہ نون لیگ فرینڈلی ہیں، بائسڈ ہیں، تو پھر یہ نیوٹرل تو نہ ہوا کیئر ٹیکر سیٹ اپ. بہرحال فواد حسن فواد جو ہیں وہ پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بھی اور شاہد خاقان عباسی کے بھی، اور بہت ہی جو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کے لیول پہ جا کے جن لوگوں کی کمانڈ اینڈ اتھارٹی ہوتی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، جن پرنسپل سیکرٹریز کی، ان میں سے یہ ایک ہیں. اور صدر مملکت عارف الوی نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ایڈوائس پر فواد حسن فواد کی تقرری کی منظوری دے دی ہے، اور جلد ہی انہیں وزارت بھی ڈیڈیکیٹڈ بتا دی جائے گی کہ ان کی کون سی ہے. دس از ناٹ لیول پلینگ فیلڈ ایٹ آل. یہ نیوٹرل سیٹ اپ نہیں ہے اگر مستقل اس طرح کے لوگ شامل کیے جا رہے ہیں کابینہ میں. اور بلاول بھٹو جو بظاہر حکومت میں اس وقت نہیں ہیں لیکن منصوبوں کا افتتاح کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، سندھ میں بھرپور پروٹوکول بھی انجوائے کر رہے ہیں. وہاں پر تقریباً جو تبدیلیاں ابھی تک ہوئی ہیں بیوروکریسی میں، وہ ساری اہم پوسٹ جو کہ پیپلز پارٹی نے اپوائنٹ کیے ہوئے لوگ تھے وہ بھی ہٹا دیے گئے ہیں. ریزن بظاہر اس کی یہ ہے کہ جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے بجلی چوری کے خلاف، چینی چوری کے خلاف، اور ہورڈنگ جو ڈالرز کی ہو رہی ہے اس کے خلاف، یہ اس سیٹ اپ کو انشور کرنے کے لیے کہ وہ اتنا قابل ہو، اتنا کنٹرول میں ہو سینٹر کے کہ وہ آپریٹ کر سکے، اس کے لیے چینج کیے گئے ہیں. لیکن آف کورس وہ سارے پیپلز پارٹی کے لگائے ہوئے لوگ تھے. اور ساتھ ہی جو مراد علی شاہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا ہے کہ ہمارے فنڈز، ترقیاتی فنڈز کیوں روک دیے گئے ہیں، جو ہم جاری کر کے گئے تھے وہ کیوں روکے گئے ہیں. تو غالباً ان سب چیزوں کی طرف اشارہ ہے بلاول بھٹو کا. اور خدا کی شان ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ مریم نواز شریف مانگتی تھیں وہ ادھر ملتی نظر آ رہی ہے، لیکن ادھر نہیں مل رہی. اور اب پیپلز پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا نیریٹو کیا ہوگا اور وہ کس طریقے سے نون لیگ کے دوبارہ ایک دم سے خلاف ہو جائیں، جبکہ ابھی ایک ماہ پہلے تک ہی کولیشن پارٹنرز کے طور پہ انہوں نے 16 months ہر طرح کے پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کیے ہیں. ان پرٹیکولر آئی ووڈ لائک ٹو مینشن ہیئر بلاول بھٹوز رول ایز فارن منسٹر. جو کہا جاتا تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ نے آئسولیٹ کر دیا پاکستان کو، امریکن کیمپ سے نکال کے چائنیز کیمپ میں چلے گئے، رشین کیمپ میں چلے گئے، تو وہ آئسولیشن وہ کم کر پائے کہ نہیں، اس کا ثبوت وہ G20 سمٹ ہے جس میں پاکستان کا نام و نشان نہیں تھا. گو کہ G20 میں زیادہ تر وہ کنٹریز ہوتے ہیں جن کا GDP 85% تک ہوتا ہے، ہم تو اس کے قریب بھی نہیں لگتے. لیکن اگر آئسولیشن کم ہوئی ہوتی، تھوڑی سی بھی واشنگٹن میں انہوں نے اپنی کوئی سے ایزرٹ کی ہوتی، تو کم از کم کوئی ایک انویٹیشن جس طرح بنگلہ دیش کو ملا ہے ہمیں وہی آ جاتا.
محمد بن سلمان جاتے ہوئے پاکستان آ جاتے اور کوئی نہ کوئی ذکر کہیں نہ کہیں کشمیر کا ہیومن رائٹس کا ہو جاتا. تو یہ سارا فیلئر کیٹیگوریکلی اگر کسی ایک شخص کے حصے میں آتا ہے یا کسی ایک پارٹی کے حصے میں آتا ہے تو دیٹ از پیپلز پارٹی اینڈ بلاول بھٹو, جو کہ 16 مہینے مستقل پوری دنیا کے دوروں پہ رہے. نہ تو فنڈ لا سکی یہ کلائمیٹ جسٹس کے نام پہ, جس کی بہت تشہیر کی گئی تھی, بہت کنٹینٹ چلایا گیا تھا میڈیا پہ, کوئی فنڈ ریلیز نہیں ہوئے, کوئی وہاں سے ابھی تک اس کا جو ایک فالو اپ پلان ہوتا ہے ایم او یوز کا کہیں نظر نہیں آیا. اسی طرح جتنے بھی دورے واشنگٹن کے کیے, جتنی بھی ایس سی او کی میٹنگ ایک آدھی انہوں نے بھارت میں اٹینڈ کی, کہیں بھی کوئی کامیابی فورن آفس کے فرنٹ پہ پی ڈی ایم گورنمنٹ یا بلاول بھٹو پاکستان کو نہیں دلا سکے. آن اے ڈفرنٹ نوٹ, 9 مئی کے واقعات میں عمران خان جو ہیں ان کو 10 مقدمات میں گناہ گار قرار دے دیا گیا ہے. تفصیلات یہ ہیں کہ سانحہ 9 مئی کی جو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ہے اس نے تقریباً 14 مقدمات کی تفتیش مکمل کر لی ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی 10 نامزد مقدمات میں قصوروار پائے گئے ہیں. اس کے علاوہ گرفتار ملزمان کے بیانات اور نشاندہی پر چیئرمین پی ٹی آئی کو قصوروار قرار دیا گیا ہے. جنا ہاؤس حملے میں براہ راست ملوث 80 ملزمان کے بیانات میں سازش کا عنصر واضح ہوا ہے. اس کے علاوہ سائفر کیس کا ٹرائل جو جیل میں چل رہا تھا اس کے خلاف جو فیصلہ تھا وہ محفوظ کر لیا گیا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل منتقل کرنے کی نوٹیفیکیشن کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. پی ٹی آئی کے لیے ٹف ٹائم اسی کا اسی طرح ہے. اگر کوئی الیکشنز کی بات ہو رہی ہے تو وہ صرف پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور نون لیگ کر رہی ہے, جس سے یوں لگتا ہے جس طرح ہم ایک دفعہ پھر 90s کی سیاست میں واپس چلے گئے ہیں جب 2 پارٹیز ہوتی تھیں. اور اسی لیے ان 2 پارٹیز کو چارٹر آف ڈیموکریسی بڑا پسند ہے, کیونکہ انہوں نے آپس میں ہی سائن کیا تھا کہ ایک دوسرے کی گورنمنٹ نہیں گرائیں گے. لیکن یہ بھول گئے یہ لوگ کہ جو اس کا جو نیوکلیس تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کا, دیٹ واز کہ دونوں جماعتیں کبھی اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ سیکھ نہیں کریں گی ایک دوسرے کی گورنمنٹ بنانے کے لیے اور گرانے کے لیے. وہاں پہ ہاؤ مچ دے ہیو فیلڈ اور یہ کتنے کامیاب ہوئے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں اور وہ ہم بھی جانتے ہیں. تو ایک تھرڈ پارٹی کو مائنس کر کے جو الیکشن ہوگا اس کا ٹرن آؤٹ کیا ہوگا, یہ بہت کویسچنیبل چیز ہے. اس پارٹی کی ایگزسٹنس ابھی تک نہیں معلوم کہ وہ بیلٹ پیپر پہ بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو ٹکٹ ہولڈرز تو تقریباً سارے گرفتار ہیں, تو ان کو ریپرزینٹ کون کرے گا. اور اسپیشلی جو خواتین جو مئی سے اریسٹڈ ہیں اور اب سپٹمبر آ گیا ہے, ان کے خلاف ابھی تک پولیس کوئی چالان جمع نہیں کرا پائی اور ہر دفعہ نئی دفعات شامل کر کے انہیں اور ان کی فیملیز کو مزید تنگ کیا جا رہا ہے. سو دس از سم تھنگ جو بڑا ایک 180 ڈگری پہ نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو بہت ریلیفس مل رہے ہیں, جتنے لوگ ایبسکانڈر تھے انہوں نے 16 مہینے بھی بہت وزارتیں انجوائے کر لیں. نواز شریف صاحب خود واپس آ رہے ہیں, کس لیگل ایڈوائس پہ آ رہے ہیں وی ڈونٹ نو یٹ, لیکن وہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اوپر کوئی لا آف دا لینڈ اپلائی کرے گا. Once he is here, it simply means کہ he is here to rule. This is how I see it. البتہ احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس مزید جو پرابلمس چل رہی ہیں عمران خان کے لیے, اس میں خبر یہ ہے کہ احتساب عدالت نے توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کی اہلیہ کی ضمانت میں توسیع کر دی ہے. حکومت نے ملک بھر کی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز چینج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ کام سیاسی جماعتوں کا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام نگران گورنمنٹ ایسے کر رہی ہے جو ان کا مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن اگر کر رہی ہے اور اگر اس سے تھوڑا سا بھی عوام کو ریلیف مل جاتا ہے تو لوگ اسے ڈیفینیٹلی ویلکم کریں گے. بٹ دا تھنگ از کہ یہ انٹرم گورنمنٹ ہے, اگر یہ تھوڑا سا ریلیف دے کے چلے بھی جاتے ہیں تو جو آنے والے ہیں وہ پھر انہی لوگوں کو واپس پوسٹ کریں گے, پھر ٹرانسفرز ہوں گی, پھر اپنی مرضی کے لوگ سندھ میں بھی آئیں گے, پنجاب میں بھی آئیں گے, ان پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں بھی آئیں گے. تو اس ساری ڈرل کا فائدہ کیا ہے اور اس ڈرل سے حاصل وصول ان دا لانگ رن کیا ہوگا, دیٹ آلسو از سم تھنگ دیٹ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. حکومتی ہدایات پر انتظامیہ اور سیکیورٹی اداروں کی طرف سے ڈالر کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائیوں کے بعد روپے کی قدر میں مسلسل بہتری آ رہی ہے. ڈالر 20 روز کی کم ترین سطح پر 300 سے نیچے آ گیا ہے. دس از گوئنگ ٹو بی ٹیمپریری آف کورس بیکاز اس وقت کریک ڈاؤن جاری ہے,
اور یہ ایک ایسا کام ہے جو ڈار صاحب بھی کر سکتے تھے وہ کہتے ہیں، لیکن طاقتور حلقوں نے انہیں کرنے نہیں دیا. تو یہ جو معیشت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، دس از دا مین ریزن جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں. اس کے علاوہ جو امریکن پریزنس ہے، ڈپلومیٹک پریزنس ہے ان پاکستان، وہ بہت ایکٹیو ہے. پنجاب میں انہوں نے جن جن لوگوں سے ملاقات کی، آئی جی پنجاب تک سے ملاقات کی انہوں نے، مریم نواز سے ملاقات کی انہوں نے، الیکشن کمشنر تک سے جا کے ملے، لیکن وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے وہ یہی کہتے ہیں کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود واٹ از ہیپننگ ان پاکستان وین اٹ کمز ٹو الیکشنس. اور آج تو گوادر میں تھے ڈونلڈ بلوم جو ایمبیسڈر ہیں یو ایس مشن کے ان پاکستان. گوادر میں، بلوچستان میں بہت انٹرسٹ لے رہی ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن، جو بائیڈن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے. آف کورس اس وقت ریجنل فورسز آر ایٹ پلے، اور آپ کے ساتھ کسی اور ٹائم ڈیٹیل میں شیئر کروں گی کہ کچھ اینالسٹ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ پاکستان از پیئنگ دا پرائز فار بیکمنگ پارٹ آف دا سی پیک، اور چائنیز کوریڈور کا حصہ بننے کی پرائز پے کی ہے پاکستان نے، جو پچھلے 2 سال میں جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے. دس از آل فار ٹوڈے. آئی ول سی یو ٹمارو.